अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJP TV और मैं हूं सदीक साजिद और प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। आज हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ा हॉट टॉपिक है आरिफ नकवी वाला, ममनुआ फंडिंग और उसके इतराफ़ात, FBI को दिए गए बयानात, और साथ ही साथ फिर ये आरिफ नकवी है कौन और इमरान खान इनको क्यों इतना ज़्यादा डिफेंड कर रहा है। किस तरह मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे थे उनके 90 अरब रुपए इमरान खान माफ़ करवाना चाहता था और आरिफ नकवी की कंपनी को फ़ायदा देना चाहता था, और FIA ने वो क्यों माफ़ नहीं किए। अगर इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग और आरिफ नकवी के केस में शरीक मुल्ज़म के तौर पर पकड़ा जाता है तो फिर क्या होगा, और ममनुआ फंडिंग का केस का फ़ैसला किसी भी वक्त आ जाएगा। उसके भी ताने बाने जो हैं वो इमरान खान, उनकी पार्टी, फेक अकाउंट्स और बहुत सी चीज़ों से मिलते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे मोहसिन जमील बेग साहब से, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क डेली जना, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। आप इमरान खान के दोस्त रहे, बहुत एक बड़े करीबी रहे, ये हमारे व्यूवर्स को बता दें कि ये आरिफ नकवी है कौन और इसकी असल हकीकत है क्या। आप भी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई हो, इस बारे में हमारे ज़रा नाज़रीन को बता दें। बहुत शुक्रिया। मैं सदीक साहब को इतना उनको नहीं जानता, ना ही मेरी कोई, मैं एक बार उनको मिला हूँ और वो भी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो पाकिस्तान जब उन्होंने अपराज ग्रुप लॉन्च किया। जितना हमने स्टोरी के लिए इन्वेस्टिगेट किया उसमें तो वो पहले तो शुरू में बिज़नेस, जब उन्होंने इक्विटी का और ये इस फाइनेंस में जब वो आए इन्वेस्टमेंट में, तो ये देखें एक बड़ा सिंपल सा असूल है। इस किस्म के जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी PR बहुत ख़ास तौर पे उसका ख्याल रखते हैं। एमर्जिंग लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर हों, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हेड हों, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कंट्री में, उनके साथ उनका रब्ता रहता है। अब हुआ ये कि इस ख़ास कर इन्होंने बिज़नेस तो बहुत छोटी स्टेज से शुरू किया। अब वो नेचुरली जब वो उसमें इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई अब्राज में, ये 2002 या 3 में उन्होंने शुरू किया था, उससे उसमें बहुत ज़्यादा इक्विटी पैसा बहुत ज़्यादा आया। और वो नेचुरली जब आप इस किस्म का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए इकट्ठा करते हैं तो आपने आगे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की अपने ग्रुप के लिए। और नेचुरली आप जब इन्वेस्टमेंट किसी से लेते हैं तो आपने उसको प्रॉफिट भी देना होता है। ये नहीं है कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट लें और खा जाएं। तो उससे जब इनके ये उसी तरह ही है जैसे एक सिंपल हमारे वो पाकिस्तान में एक शख्स मशहूर हुए डबल शाह। जी जी बिल्कुल। एक हद तक तो आप लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं, इधर से उठाया उधर दे दिया, उसका पैसा उसको प्रॉफिट में दे दिया। एंड ऑफ द डे अगर आप लेजिटमेट, क्या उसको उर्दू में कहते हैं कि अगर आप असली तौर पर बिजनेस नहीं कर रहे और एक सीधा साधा बिजनेस नहीं कर रहे, तो आपके लिए फिर वो प्रॉफिट देना मुश्किल हो जाता है। फिर आप जो आ जाते हैं फ्रॉड पे। वैसे भी वो मेरे एक टीचर थे, वो बताते थे कि फ्रॉड में और बिजनेस में स्लाइटली सा फ़र्क है। फ्रॉड चल जाए तो लोग बिजनेस कहते हैं और बिजनेस रुक जाए तो लोग उसको फ्रॉड कहते हैं। तो ये भी इसी किस्म का सिलसिला है। मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं इनके बारे में। मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता कि मैं उनकी ज़ात के बारे में या उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई गुफ्तगू करूं। लेकिन ओवरऑल ये जो अमेरिकन केस है जो मेलिंडा फाउंडेशंस ने उनके ख़िलाफ़ किया हुआ है, जिसमें $100 मिलियन वो समझते हैं कि ये हमारे खा गए हैं, जिस काम के लिए दी वो काम नहीं किया बल्कि इधर उधर लगा दिए। और ये पहले भी अमेरिका में जो इनके ऊपर केसेस हुए, इन्होंने प्ली बारगेन करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने किए हैं कुछ काम, और कुछ काम इन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में उसमें कहते हैं कि आप अगर प्ली गिल्टी कर लें, आप मान जाएं कि आपने ये गलती की है, तो सेंटेंस या फाइन बहुत कम होता है।
وہ بھی انہوں نے کیے ہوئے. اب یہ جو کیس ہے اس کے اوپر جتنی پیسے کھائے گئے جو ڈسٹریبیوٹ کی گئے, جس میں عمران خان بھی ان پیسوں کے, چوری کے پیسوں کے بینیفیشری ہیں سو کالڈ, اور جو ملنڈا فاؤنڈیشن کا کیس ہے اس کے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسوں میں $22 ملین وہ عمران خان بھی کھا گئے. اب عمران خان نے کیا کیا, جب ان کو پتا چلا کہ سر وہ تو کہتے ہیں یہ $1.2 ملین نہیں, دیکھیں وہ یہ آئے تو قسطوں میں ہے نا, یہ ایک ساتھ تو 22 ملین نہیں گیا. لیکن عمران خان کو جب پتا چلا کہ اس ایفیڈیوٹ میں ان کا بھی نام ہے تو انہوں نے امریکہ کے خلاف اپنی حکومت گرانے کی کانسپریسی کا شوچہ چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں یہ جب کیس ٹرائل ہوگا, ابھی تو وہ اپنی ایکسٹراڈیشن امریکہ نہ جانے کیا کیس جو ہے وہ انگلینڈ لنڈن میں فائٹ کر رہے ہیں بہت عرصے سے, اور ان کو ایک بریسلیٹ, الیکٹرانک مانیٹرنگ بریسلیٹ لگا کے گھر پہ قید کیا ہوا ہے عارف نقوی ابراج والے صاحب کو. تو ایکسٹراڈیشن کا کیس اگر فرض کیجئے آج تک ہوا نہیں ہے, بہت سے کیسز ہیں جس میں امریکہ کو جو مطلوب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لے جاتے ہیں. تو اگر عارف نقوی صاحب امریکہ پہنچ جاتے ہیں اور کیس ٹرائل ہوتا ہے تو نیچرلی عمران خان اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو لوگ اس چوری کے پیسے کے بینیفیشری تھے اور جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھے وہ پھنسیں گے, اور وہ بھی اتنے ہی کرمنل ہیں جو چوری کا مال رکھیں یا سیو کریں یا اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں. تو خان صاحب نے یہ شوشہ چھیڑا ہے امریکہ میرے خلاف ہے جی, میری گورنمنٹ. ابھی آپ چور ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں, اس پیسے چوری کے پیسے کے آپ بینیفیشری ہیں, اور پھر آپ نے 2 ظلم کیے. ایک جب اس نے آپ کی گورنمنٹ آئی, آپ نے کہا جی یہ کہ الیکٹرک کو, شنگھائی الیکٹرک کو وہ بیچنا چاہتا تھا, وہ فائنینشلی کرائسس میں تھا, وہ نکلنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ جو سوئس سدرن یا ناردرن کے جو پیسے ہیں یا پی ایس او کے جو پیسے ہیں وہ تقریباً مے بی آئی ایم رانگ 85 to 90 بلین روپیز ہیں, اور جس کو یہ ویو کر رہا تھا عمران خان, مطلب قوم کے یہ کہتا ہے پیسے بچاؤ, میں چور ڈاکو پکڑوں گا, آپ خود بینیفیشری تھا, اور وہ 90 بلین وہ اس کو ویو آف کرانا چاہتا تھا. لیکن ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن تھی اور لوگوں کو پتا تھا, اس لیے یہ کرا نہیں سکا. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ کیس ڈیفینیٹلی کورٹ آف لاء میں گیا تو خان صاحب پھنس جائیں گے. اچھا بیگ صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ, اس کا ایک تو بیچارہ کہا, دوسرا انہوں نے کہا جی انہوں نے تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کا بینک بند کر دیا, اس کو سزائیں دے دی, اس کو پکڑ لیا. تو منی لانڈرنگ ہے, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. یہ تو عمران خان ایک طرح کا کیس پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. اب پہلے ہی ہم FATF میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے بلیک لسٹ ہوتے بچے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی. اور ایک سابق وزیر اعظم کا یہ بیان, یہ کہنا, تو اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ اس قسم کی بات ایکس پرائم منسٹر, یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے جب انہوں نے میرا خیال میں یہ انٹرویو دیا, تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آلریڈی ہمارا ملک جو ہے فیٹف میں, منی لانڈرنگ میں اور یہ ساری چیزوں میں, اور بقول اسی شخص کے خان کے, اس نے ملک کو بھی بڑا بدنام کیا. ہاں جہاں اپنا بینیفٹ ہو, کرپشن اپنے گھر میں ہو, اپنے لوگوں میں لوگ کر رہے ہیں, پھر یہ نام نہیں لیتا, ان کا نام نہیں دیتا, ان کا ذکر نہیں کرتا. اس کو صرف چور ڈاکو اپوزٹ سائڈ پہ نظر آتے ہیں, اپنے گھر میں نظر نہیں آتے کہ اربوں روپے وہ کھا کے گوگی موگی بھاگ گئی, وہ اس کو پتہ نہیں ہے. تو یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کرائم ہے. اور یہ جو یورپین یا امریکنز ہیں, یہ جو اتنے ایفرٹس اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں, ان کا صرف اصول یہ ہے کہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہے, ایک دفعہ بندے کو ایگزامپل بنائیں تاکہ اس کرائم میں دوسرا کوئی حصہ نہ لے. یہ خود کہتا ہے پاورفل لوگ بچ جاتے ہیں, یہ بچنے کے چکر میں ہے. اس نے امریکہ کا شوشہ اسی لیے چھیڑا کہ اگر کل کو میرے خلاف کیس بنے گا, آپ یقین کیجئے کل میں ایک چینل پہ تھا, انہوں نے میرا وہ کلپ اس پروگرام میں دوبارہ چلایا, جو کہ میں نے ان کو آج سے 4 مہینے پہلے بات ہے یہ کیس بننے جا رہا ہے اور امریکہ میں ایفیڈیوٹ موجود ہے, کیس آ گیا ہے, اگر جس دن ایکسٹراڈیشن ہوگی یہ کیس ٹرائل شروع ہوگا اور خان پھنس جائے گا.
تو یہ پری اٹیمپٹ کرتا ہے. آج کل الیکشن کمیشن صاحب کے خلاف ہے, اس کو پتا ہے فارن فنڈنگ کا فیصلہ آنا ہے, ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آنا ہے, آپ نے جو مال کھایا ہے وہ آنا ہی آنا ہے. اب یہ پہلے سے کہہ رہا ہے اور پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کرا ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. بھائی اس نے کیا کیا ہے آپ بتا دیں کیا کیا ہے. آپ بجائے اس کو صرف ہٹانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو 8 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے وہ نہ آئے, وہ آئے گا اور آپ کی اصلیت قوم کو پتہ چلے گی کہ آپ کتنے 2 نمبر جھوٹے اور فراڈ ہیں اور لوگوں کو فراڈ کہتے ہو. اچھا بیگ صاحب, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے اور عمران خان اس میں براہ راست اور وہ اور ان کی پارٹی ملوث ہے, تو آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ آپ پابندی لگ جائے گی عمران خان کے اوپر, کوئی سزا ہوگی, کوئی گرفتاری ہوگی, ان کے اوپر ہی صرف پابندی لگے گی یا ان کی جماعت کے اوپر بھی پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں نیچرلی اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی وہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ فیصلہ جائے گا وفاقی گورنمنٹ کے پاس اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی جائے گی. لیکن دیکھیں فیصلہ کوئی بھی ہے, ہمارے ملکوں میں فیصلے جس طرح آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دنیا پوری کو آپ جھوٹا فراڈیا منی لانڈر کہتے ہیں اور آپ خود کیا ہیں. مطلب آپ آج بھی بتا دیں آپ کو ذرا انکم کیا ہے, آپ نہیں بتا سکتے. آپ اس ملک میں لوگوں کو بتا رہے ہو شرک, امن بالمعروف, فلانا, آپ نے اس ملک میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس ملک کی اکانومی میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ بتا دیں لوگوں کو. کچھ نہیں, آپ لوگوں کا مال کھاؤ, فری میں رہو, کسی سے جہاز لو, کسی سے ہیلی کاپٹر لو, کسی سے روٹی کھاؤ, یہ آپ کا دھندا ہے پوری زندگی کا. ہاں لیکن اثاثے آپ کے بڑھ گئے, وہ سمجھ سے باہر ہے وہ کہاں سے بڑھ گئے. آپ کی مسز کے بھی اثاثے بڑھ گئے, مسز کے آگے جو بچے ہیں ان کی بھی اثاثے بڑھ گئے. وہ فرح گوگی کو تو رہنے دینا, وہ تو تیسری جگہ تھی, وہ تو ماشاءاللہ باقی نکل گئی. اچھا پھر کہتا ہے جی یہاں پہ انویسٹیگیشن چینج ہو رہی ہے, یہ ججز میں ان کو کیا کہوں. وہاں انہوں نے ایک ہی اسی رات کو اینٹی کرپشن کا ڈی جی ہٹا دیا جو فرح گوگی کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, وہ سارے انویسٹیگیشن بدل دیے. یہ سپریم کورٹ مطلب کیا ہے یار, یہ ملک ہے اور یہ ججز ہیں, مطلب دورہ میں آ رہا ہے آپ کا, پکڑو نا ان کو. نہیں بولے تک نہیں. تو ویسے جب دل کرے اس کو فیور دینے کے لیے رات کو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جورا معیار نہیں ہونا چاہیے, یہ ملک کو بچانا چاہیے, یہ اگلی نسل کے لیے ملک چھوڑ دیں. کچھ تھوڑا سا اپنے کریکٹر پہ اللہ کے واسطے غور کیجئے, یہ آپ کے فیصلے سدا رہیں گے. آپ کی نسلوں نے بھی اسی ملک میں رہنا, اس ملک پہ رحم کریں. بہت شکریہ بیگ صاحب. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ ذرائع آمدن عمران خان کے آج بھی کیا ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. جو پیسہ باہر سے آتا رہا اس کی بھی اب یہ منی ٹریل دینے کو تیار نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس جو دستاویزات ہیں, پھر عارف نقوی کے جو اعترافات ہیں, تو اسی کو یہ بنیاد بنا کر ابھی سے امریکہ کے اوپر یہ الزام دے رہے ہیں. یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ میں اس رگڑے میں آ جاؤں گا, تو اسی وجہ سے امریکہ مخالف بیانیاں یہ بنا رہے ہیں تاکہ کل جب یہ اس کیس میں انوالو ہوں یا پکڑے جائیں تو یہ کہہ سکیں دیکھیں جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ MJB TV دیکھتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ.